नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 27 में हैं, सूरह कमर कर रहे हैं। अब एक और कौम का वाक़या है, और वो कौम कौन थी? तो आयत नंबर कज़्ज़बत, झुठलाया, आदुन आद ने, फा कैफा, फिर कैसा, काना था, अजाबी मेरा अजाब, व नुज़ुर, और मेरा डराना। यही सेंटेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ भी कहा। और यहाँ अल्लाह ताला इसका पामाहावरा है कि आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। अब कौमे आद की बात यहाँ पे वाक़या आ रहा है, इसको पढ़ते हैं। इन्ना, बेशक, अरसलना, अरसाल किया, ना हमने भेजी, अलैहिम, इन पर, रीहन, री, हवा, सरसरन, सख्त तेज। यहाँ पे हवा की अ, उसकी खसूसियत बताई जा रही है कि वो सख्त तेज थी। फी में, यौमी, दिन, नहसिन, नहस मनहूस, मुस्तमिर, मुस्तमिर, लगातार। ये हमने लफ्ज पहले भी पढ़ा। तो बा मुहावरा हुआ कि हमने इन पे सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई। तंजीउ, क्या हुआ? अब ये पूरा वाक़या है। तंजीउ नजा से है कि वो उखाड़ डालती थी, अन्नासु, लोगों को, का अन्नहुम, का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अन्नहुम, गोया के वो, आजाजू, आजाजू, तने, नखलिन, ये एक नया लफ्ज है, आजाज, एजाज जिसको आप कहते हैं, नखलिन, खजूर के, मुनक़ाइर, ये नया लफ्ज है, इनकार यानी कि जड़ से उखड़ा हुआ। तो बा मुहावरा हुआ है कि वो लोगों को इस तरह उखेड़ डालती थी गोया उखड़ी खजूर के तने। आयत नंबर नेक्स्ट है, फा कैफा, बस कैसा, काना था, अजाबी, मेरा अजाब, व नुजुर, और मेरा डराना। अल्लाह ताला फिर ताकीदी तौर पे फिर यहाँ पे रिपीट करें, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। अल्लाह ताला ये पूरा वाकया कौमे आद का सुनाने के बाद फिर बहुत प्यार से दोबारा हमें ताकीद करें, वलक़द, और बेशक, यस्सरना, हमने आसान कर दिया, अल कुरान, हमने कुरान को, लिज़िक्री, समझने के लिए, जिक्र, फहल, तो क्या है, मिन मुद्दकिर, कोई नसीहत पकड़ने वाला। अल्लाह ताला यहाँ पे फिर शिकवा कर रहे हैं कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। अल्लाह सुब्हाना ताला, आज हम सब इस कुरान को सोचने समझने, इसे नसीहत पकड़ने के लिए यहाँ पे जमा होंगे। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, हमारी नीयतें खालिस हैं। अब यहाँ पे फिर कौमे आद का वाक़या शुरू होता है कि ये बुध की शाम थी। ये दिन माह शवाल का आखिरी बुध था, जिससे बाद ज़ईफुल एतकाद लोगों ने समझ लिया कि हर महीने का आखिरी बुध मनहूस होता है। और बाद ज़ईफ और मौजू रवायत की बिना पे इस अकीदे पे कई हाशिए चढ़ाए गए कि इस दिन सफर ना करें, कारोबार ना करें। ऐसी सारी बातें खराफात हैं, और इनको इनको हम अहादीस के साथ प्रूव करते हैं कि यहाँ पे
جہاں پہ یہ جو قوم عاد کا یہاں پہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا یہاں پہ آیت نمبر 19 سے آنورڈ، 18 سے، کہ تو یہاں پہ جو لفظ کہا گیا فی یوم نحسین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 16 میں فی ایام نحسات کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ حاقہ میں یہ صراحت ہے کہ یہ عذاب ان پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں رہا، یعنی کہ بدھ سے عذاب شروع ہوا اور اگلے بدھ تک رہا۔ اس لحاظ سے ہفتے کے سب ایام ہی نحس ہوئے اور 7 ایک بھی نہ رہا۔ اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو آپ سوچیں کہ اب یہ ایک میں آپ کو لاجک بیان کر رہی ہوں کہ جب لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ کوئی چیز منحوس ہے یا یہ قوم تھی جس پہ بدھ والے دن عذاب آیا، تو ہم نے دیکھا کہ ان پہ 7 8 دن مسلسل رات، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر 8 دن منحوس ہوئے۔ ایسے ہی ہے نا اگر ہم سوچا جائے، اور ایک بھی کوئی دن جو تھا وہ ریلیکسنگ والا نہیں تھا۔ تو دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی دن ایک قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے اور وہی دن دوسرے قوم کے حق میں 7 ہوتا ہے۔ مثلا یہی دین حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے حق میں 7 تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت سے بچا لیا۔ مثلا 10 محرم کا دن فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے 7 اور انتہائی خوشی کا دن تھا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دن ایسا پیدا نہیں کیا جو سب کے لیے منحوس ہو یا سعد ہو۔ یہ نجومی اور سیاروں کی انسانی زندگی پہ اثرات تسلیم کرنے والوں کی تقسیم ہے کہ فلاں دن نحس ہے، منحوس ہے، اور فلاں دن سعد ہے، اور شریعت ایسی تقسیم کو شرک قرار دیتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو منحوسیت کا جو کنسپٹ ہے، اس پہ اس چیز پہ یہ بہت، اگر میں اس پہ لمبی بات کروں کہ ہم اپنی ریئل زندگی میں ہم دیکھیں کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی دلہن شادی کر کے آپ کے گھر میں تشریف لاتی ہے، اور کوئی آپ کے پاس اس وقت ناگہانی آفت یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی کی طبیعت خراب یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم فوراً کہتے تھے او ہو یہ تو بچہ منحوس ہے، یا یہ تو اس کے تو قدم ہی بڑے منحوس تھے، داخل ہوئی ہے گھر میں تو ساتھ ہی منحوسیت شروع ہو گئی، یا سم ہاؤ ہم کہتے ہیں جی بجلی راستہ کاٹ گئی تو بڑا منحوس ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز یہ جو ہوتی ہے منحوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے بیکار بے فضول بھی پیدا نہیں فرمائی۔ تو یہاں پہ جو کنسپٹ ہے نحوسیت کا، پہلے تو اس کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا، ہم کس طرح پہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور یہ منحوس نہیں ہے؟ پہلی تو بات ہم نے یہاں پہ یہ سیکھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان پہ جو عذاب آیا تھا، یہ عذاب انتہائی تیز رفتار آندھی کی شکل میں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ہوا انتہائی ٹھنڈی تھی جو ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، اور قوم کے قد و قامت ڈیل ڈول اور مضبوط اور طاقتور جسم والے لوگوں کو بھی پاؤں سے اکھاڑ کر زمین پہ پٹخ دیتی تھی، جس سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی کھجوروں کے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہی ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ قوم کا بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ قوم جو تھی ان کو اپنی فزیک اور ڈیل ڈور، یعنی کہ بہت اسٹرانگ اسٹڈی قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ان پر ہم نے، جس کو کہتے ہیں نا مستمر، لگاتار، یعنی کہ عذاب جو تھا، کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی اور جب اس تند یخ اور شاں شاں کرتی ہوا کا آغاز ہوا اور مسلسل 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زمین سے زور سے زمین پہ پٹکتی کہ سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدھ کے دن یا کسی اور دن میں نحوست ہے، اور یہ عذاب تب تک جاری رہا جب تک یہ سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ اور یہ جو یہاں پہ ان کی اسٹرانگنس کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ
یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے بسی اور لاچارگی بھی اظہار کرتی ہے کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے، حالانکہ ان کو اپنی قوت پہ، طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، یعنی کہ کھجور کے ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، اور ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی کیسلز میں چھپ جائیں، جتنے مرضی اپنے ساؤنڈ پروف اور جس طرح مرضی آپ اپنے آپ کو کور میں اپنے لپیٹ کے رکھ لیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے سے سبق سیکھو، میں نے قرآن کو آسان کر لیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے؟ اب اگلا واقعہ چلتا ہے، یہ سموت کی قوم کا ہے، آیت نمبر 23۔ کذبت، جھٹلایا، سمود نے بن نذر، خبردار کرنے والوں کو، فقالو، پس کہا انہوں نے، آبشرن، کیا آدمی، منا، ہم میں سے، واحدن، ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں گے، اتباع سے لفظ ہے، اور ہو اس کی، انا، بے شک ہم، ایزن، یوں، لفی، البتہ، میں، دلال، زلال، گمراہی، وسعور، سعور اس کو انڈر لائن کر لیں، اور دیوانگی، اس کو کہتے ہیں جنون، بے عقلی، آگ کی گرمی کو بھی سعور کہا جاتا ہے۔ تو با محاورہ ہوا، اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ القیا، کیا، القی، القا سے، کیا نازل کیا گیا ہے، الذکر، ذکر، علیہ، اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، بل ہوا، بلکہ وہ، کذابن، کذاب، بڑا جھوٹا، عاشرن، عاشر، خود پسند ہے۔ آیت نمبر 25 کا با محاورہ، کیا ہم سب میں اس پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ سا یعلمون، سا ان قریب، یہ وہ، اور آگے علم، ان قریب وہ جان لیں گے، غدن، غدن انڈر لائن کر لیں، کل، من الکذاب، کون جھوٹا، العاشر، خود پسند ہے۔ فام محاورہ آیت نمبر 26، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا خود پسند ہے۔ آیت نمبر 23 سے 32 تک یہ جو بلکہ آگے اور آئے گا، قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا کہ قوم عاد پہ جو عذاب آیا، اسی طرح قوم سمود پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی قوم نے ان کو 3 ریزنز کی وجہ سے جھٹلایا۔ نمبر 1، سب سے پہلے انہوں نے حضرت صالحہ کو جھٹلایا کہ ایک یہ کہ وہ ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، بشر ہمارا جیسا ہے، ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کوئی سپر نیچرل نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے جھٹلایا کہ دوسرا یہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا ہے، نہ فوج ہے، بے یار و مددگار ہے، نہ اس کی کوئی شان و شوکت ہے، پھر ہم کس وجہ پہ، وائی، ہم کیوں اس کی اطاعت کریں، اور اگر ہم اس کی اطاعت کرنے لگیں گے تو ہم جیسا احمق اور پاگل کون ہوگا۔ تیسری انہوں نے ایلیگیشن یہ لگائی کہ اگر اللہ کو اپنا کوئی رسول بنانا بھی تھا تو کیا یہی شخص پسند آیا تھا جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جاہ ہے، نہ حشم ہے، پھر ہم کس وجہ سے ہم اس کی اطاعت کریں؟ اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو ہم جیسا احمق اور پاگل کون ہوگا؟ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی طرف سے رسالت کا محض ایک ڈھونگ رچایا ہے، اور حقیقت یہ کوئی بڑا آدمی یا لیڈر بننا چاہتا ہے
یہ بالکل اس کی قسم کے اعتراضات تھے جو قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ قوم سمود جو تھی انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مبعوث کیا تھا. ان تین ان کے اوپر الزامات لگائے کہ یہ ہمارے جیسا آدمی ہے. دوسرا کیا لگایا کہ وہ اکیلا ہے. اور تیسرا کہ یہی شخص ہے. یعنی کہ وائی اللہ تعالیٰ ہیز چوزن دس پرسن. ہم خود اتنے ایلیٹ ہیں, ہمیں کیوں نہیں چوز کیا گیا. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ تو جھوٹا ہے, خود پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں, ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے. آیت نمبر 27 اور یہاں سوری آیت نمبر 26 میں کل کل سے مراد ان کا عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے, قیامت کا دن بھی. اور بہت جلد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اصل میں جھوٹا اور بڑھ کے مارنے والا کون تھا, حضرت صالح علیہ السلام یا ان کو جھٹلانے والے لوگ. تو کل ان کو معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون خود پسند ہے. آیت نمبر 27 انا بے شک مرسلو ارسال سے ہے, بھیجنے والے ہیں ناقاتی ناقا اونٹنی, فتناتن آزمائش, لہم ان کے لیے, فرتقبہم تو ان کا فرتقبہم ان کا انتظار کر, وستبر اور صبر کر. با محاورہ آیت نمبر 26 کہ اے صالح علیہ السلام ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں, تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو. ان الماء بے شک یا کہ پانی, قسماتن تقسیم ہے, بینہم ان کے درمیان, کلو ہر شربن پینے کی باری, مختصر حاضر ہونا ہے. با محاورہ ہو گیا ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے اور ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.